बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे डिस्कवर टर्की ट्रिप में जो आज का एपिसोड है वो है तुर्की वीज़ा के बारे में। तुर्की का वीज़ा कैसे लग जाता है, कितने दिनों में लगता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलो जी शुरू करते हैं तुर्की का वीज़ा। मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि तुर्की का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, मिल जाते हैं। पाकिस्तानियों को तो बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो, आपने हर चीज़ रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सबमिट की हो तो आपको वीज़ा मिल जाता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या तरीक़ेकार है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वन बाय वन आप नोट करते जाइए और उसको तैयार कर ले तो मेरे ख्याल में वीज़ा लग जाता है। तो तुर्की वीज़ा के लिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है और ऑनलाइन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ अटैच होने हैं और ऑनलाइन भी सबमिट होना है और फॉर्म को प्रिंट करके उसी की प्रिंट और जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन सबमिट किया है वो साथ फॉर्म के साथ फिर ऑफलाइन भी वीज़ा सेंटर में सबमिट करना है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट है सबसे पहले नंबर पे वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर तो ट्रेवल हो ही नहीं सकती। तो ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने हो, 6 महीने से पहले वो एक्सपायर होने वाला ना हो, ठीक है जी, वो पासपोर्ट चाहिए। और उसके साथ जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है जो ख़त्म हुए हैं उसी की भी कॉपीज़ चाहिए, वो भी फॉर्म के साथ सबमिट होते हैं, ठीक है जी। तो पासपोर्ट के बाद दूसरे नंबर पर है फ़ोटोज़। तुर्की के लिए वाइड बैकग्राउंड की फ़ोटोज़ चाहिए। आप किसी भी फ़ोटोग्राफ़र से बनवा लें और उनको ये बता दें कि ये मुझे तुर्की वीज़ा के लिए चाहिए, तो उनको पता होता है किस डायमेंशन में कौन सा साइज़ है, वो आपको बनवा के दे देगा। और उनसे सॉफ्ट कॉपी भी ले ले तस्वीर की, क्योंकि फॉर्म के साथ वो ऑनलाइन भी सबमिट होना है, फॉर्म पे लग जाना है, अपलोड होना है। तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में या यूएसबी में, ईमेल में उनसे ले लें, ठीक है। तो और तीसरे नंबर पे है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस ये है मस्ट डॉक्यूमेंट, ये इंश्योरेंस कंपनी वाले देते हैं। हम ऑथोराइज्ड है तो आप हमसे भी रब्ता करके, स्क्रीन पे नंबर ईमेल वगैरह है हमारा, तो आप इस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन ही भेज देंगे इसको, ठीक है जी। इसके थोड़े से चार्जेस होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी वालों को हम पे करते हैं और आपसे हम लेते हैं। तो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस एक डॉक्यूमेंट। और चौथे नंबर पे इसके बाद जो है वो है पोलियो सर्टिफिकेट। पोलियो वैक्सीनेशन आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना है, वो एक छोटा सा होता है डॉक्यूमेंट जिस पे लिखा होता है और 1 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती है, उस पे आपका नाम, पासपोर्ट नंबर ये लिखा होता है, ठीक है जी, वो आप ले लीजिएगा। और जो 5वें नंबर पे डॉक्यूमेंट्स है वो है फ़्लाइट रिजर्वेशन। आपकी जो प्लेन ट्रिप है वो कब से कब तक है उसकी आपने फ़्लाइट बुकिंग करनी है, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए के साथ आपने रिटर्न बुकिंग सबमिट करनी है कि आपने जाना है इस डेट को और इस डेट को वापस भी आना है। तो ये आपकी फ़्लाइट बुकिंग पेड इशूड ना हो, बेशक इसको इशू ना करें, इसको किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा लें। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बनवा सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास सिस्टम है, उसी में हम आपकी बुकिंग कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं उस बुकिंग को तो आपका फ़ाइल के साथ वो सबमिट हो जाता है। और होटल बुकिंग जो चौथे नंबर पे है, होटल बुकिंग है, वो जी आप ले ले booking.com, agoda.com, hotels.com, 2-3 वेबसाइट है, किसी में भी आप बनवा लें। तुर्की में किसी होटल को सेलेक्ट करके उसकी बुकिंग कर ले, ये भी जस्ट बुकिंग, पेमेंट इसकी भी ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो मैं आपको इसके बारे में बता दी, फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग, इसमें कंट्राडिक्शन ना हो, तजाद ना हो। इसमें जिस डेट में आपकी फ़्लाइट है उसी डेट से आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए
اور آپ کی ہوٹل بکنگ اس ڈیٹ تک ہونی چاہیے جس ڈیٹ پہ آپ واپسی ہے آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اکثر، جو کہ وہ تو چھوٹی چھوٹی غلطی کو آپ کا نوٹ کرتے ہیں ایمبیسی والے۔ بالفرض آپ کی ہوٹل بکنگ ہے 5 دن کی اور آپ نے فلائٹ بک کی ہے 10 دن کی، تو یہ اس میں ایک مسٹیک ہو گئی آپ سے، یا اس کا الٹا آپ نے 5 دن بعد آپ کی واپسی اور ہوٹل بکنگ آپ نے 10 دن کی ہو، تو یہ اس میں بالکل ڈیٹ از سیم ہو، اس میں آپ نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور ڈاکومنٹ ہے 7ویں نمبر پہ، وہ ہے FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ یہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر میرڈ بندہ ہو تو اس کا FRC بچوں کے ساتھ بنتا ہے، وائف اس کے بعد بچے اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان میرڈ ہو، غیر شادی شدہ ہے، تو پھر پیرنٹس کے ساتھ فادر مدر سسٹرز بردر سارے ان کے ایک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ نادرا سے سیم ڈے میں مل جاتا ہے۔ آپ نے جا کے نادرا میں اپنا ID کارڈ لے کے کہ مجھے FRC چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ، تو وہ آپ کو آن دا اسپاٹ مل جاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، میرے خیال میں 500 لے لیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپشنل ڈاکومنٹس میں اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی گاڑی ہے آپ کے نام پہ یا زمین ہے، مکان ہے، کوئی بھی چیز، تو ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپ ساتھ اس کی فوٹو کاپی لگا دے تھوڑی سی سٹرانگ ہو جاتی ہے فائل، کیونکہ ایمبیسی والوں کو آپ یہ یقین دلائے کہ میرے اس پاکستان میں میری فیملی بھی ہے، میرے اور بھی پراپرٹی بھی ہے، میں نے واپس آنا ہے، جسٹ آئی ایم گوئنگ فار بزنس ٹرپ اور فار ٹورزم پرپز، تو یہ بھی آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ڈاکومنٹس ہے یہ تو سب کے لیے، بے شک آپ بزنس مین ہو، آپ جاب کرنے والا بندہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو سب کے لیے ہے۔ اب کچھ ڈاکومنٹس ہے 4-5، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سیلری پرسن کے لیے الگ ہے اور بزنس مین کے لیے الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان ڈاکومنٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے سیلری پرسن ہے، جاب کر رہے، تو آپ اپنی جاب ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے جی، امپلائمنٹ ڈاکومنٹ جس میں امپلائمنٹ لیٹر ہے، اور ایک ڈاکومنٹ ہے NOC، ٹھیک ہے جی، ایک لیٹر ہوتا ہے امپلائر کی طرف سے کمپنی لیٹر ہیڈ پہ کہ میں نے جانا ہے، اور کمپنی والے امپلائر آپ کا یہ اس میں منشن کرے کہ یہ بندہ جا رہا ہے ٹرکی ٹرپ پہ، اور ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، یہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ان کی پلان ٹرپ ہے اور یہ واپس آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 ڈاکومنٹ اور ساتھ بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ 3 منتھ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 3 مہینے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور پورے 2 سال کا بینک سٹیٹمنٹ لگا دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ چلو میری فائل سٹرانگ ہو جائے گی کیونکہ میری ٹرانزیکشن زیادہ ہے، تو وہ اتنے 100-150 پیجز بن جاتی ہیں، جو کہ اچھا امپریشن نہیں پڑتا اپلیکیشن پہ، ٹھیک ہے جی۔ 3 مہینے کا مانگا ہے آپ سے، بے شک ایک پیپر کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا آپ نے دینا ہے، اور اس میں یہ شو ہونا ہے کہ آپ کی جو سیلری آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دیکھ لینا، اور بینک سے آپ نے مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی لینا ہے ساتھ۔ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بس وہ ایک لیٹر ہوتا ہے بینک کی طرف سے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ فلاں ڈیٹ سے اکاؤنٹ ہمارے پاس اس کا مینٹین کر رہا ہے، بس وہی 2-3 لائنیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈاکومنٹس آپ نے اس میں کوئی فیک ڈاکومنٹس نہیں دینی ہے، کیونکہ بینک والے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہ ایمبیسی والے کانٹیکٹ کرتے ہیں بینک سے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے ایشو کرائے یا نہیں، تو اس میں کوئی فیک ڈاکومنٹس نہ لگائے، ٹھیک ہے جی، ورنہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ آپ کی فائل وہ بلیک لسٹ ہو جائے گی، پھر آپ کو ویزا نہیں ملے گا آگے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک ایمبیسی میں اگر کوئی بندہ وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر سب کو وہ انفارمیشن وہ ایمبیسی والوں سارے ایمبیسیوں میں شور ہو جاتی ہے وہ انفارمیشن۔ تو کوشش کرے جو بھی ڈاکومنٹس لگانی ہے وہ اوریجنل ہو، ٹھیک ہے جی، جینوئن ڈاکومنٹ ہو، کوئی اس میں 2 نمبر ہی نہ ہو۔ اب کچھ 4 ڈاکومنٹس وہ بزنس مین کے لیے ہے، اگر بزنس مین ہے تو وہ پھر الگ ٹائپ ڈاکومنٹس ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بزنس ڈاکومنٹس کون سے ہیں؟
وہی کمپنی اگر رجسٹرڈ ہے کمپنی ہے تو ECCP کے ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے جی، انکارپوریشن فارم A فارم 29، اور اگر پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ ڈیڈ اور جو ادر ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہے وہ لگائے، ساتھ کمپنی کا NTN ٹیکس نمبر یہ مسٹ ہے، یہ لگا دے، اور ٹیکس اسٹیٹ جو ریٹرنز ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ نہ ہی لگائے، یا لگائے اگر ٹھیک ہے تو لگائے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے ریٹرن ہے اس میں نے انکم صحیح شو نہیں کی یا ٹیکس نہیں دیا تو وہ نہ لگائے، NTN نمبر کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ بینک سٹیٹمنٹ پرسنل اور کمپنی کے دونوں لگانے ہیں بزنس مین نے، ٹھیک ہے جی۔ پرسنل میں آپ کی بیلنس بھی ہونی چاہیے، بیلنس کتنی ہو، کم از کم 3 لاکھ تو ہو، زیادہ ہو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پرسنل میں ہو، ضروری نہیں کمپنی والے میں بیلنس ہو، وہ تو ٹرانزیکشن اس میں چلتی رہتی ہے، اس میں صرف یہ بس ان کو شو کرنا ہے کہ کمپنی کا بھی اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پرسنل اور کمپنی کے بینک سٹیٹمنٹ اور ساتھ وہی مینٹیننس سرٹیفکیٹ جو پہلے میں نے بتا دیا کہ یہ بینک سے ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے ڈاکومنٹس اچھے سے تیار کر کے، اور آن لائن جو ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اسکرین پہ ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس ویب سائٹ کو اوپن کر کے اپلیکیشن فارم اوپن کرنا ہے، اس کو ڈاکومنٹس کے مطابق فل کر کے، ان ڈاکومنٹس میں جو جو بھی وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ یہ اٹیچ کر دے، وہ ساتھ اٹیچمنٹ کر کے اور فوٹو کو اپلوڈ کر کے سبمٹ کر دیجئے، اور سبمیشن کے بعد آپ کو اسکرین پہ پرنٹ کا وہ آ جاتا ہے بٹن، تو آپ نے اس کو پرنٹ لے کے اس کو سائن کرنا ہے، سارے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے، اوریجنل پاسپورٹ اور 3 فوٹوز، جو فوٹوز بنوائے تھے اس میں سے 3 فارم کے ساتھ لگائیں، اوریجنل پاسپورٹ لے جائے، اور جو پرانے پاسپورٹ ہے اس کی فوٹو کاپیز، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوشش کریں کہ کلر فوٹو کاپیز نکال لی جائے تو وہ بہتر ہے، ورنہ بلیک اینڈ وائٹ بھی چل جاتی ہے۔ یہ سارے ڈاکومنٹس تیار کر کے جانا ہے اناتولیا سینٹر۔ اناتولیا یہ ابھی نئی سروس ہے، ٹرکی نے شروع کیا ہے پاکستان میں، تو یہ بزنس سینٹرز ہیں، ویزا سینٹرز ہے، اور یہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور بڑے سٹیز میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام آباد میں بھی یہ بلو ایریا میں ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ سارے ڈاکومنٹس وہ آپ کے چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اوکے ہے پھر آپ کو ایک ویزا انٹرویو فارم دیا جاتا ہے، اسی وقت آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ویزا انٹرویو فارم یہاں بیٹھ کے فل کر دیجیے۔ اس ویزا انٹرویو میں کچھ کویسچنز ہے، 20 کویسچنز ہے اس میں آتے ہیں، اور 20 کے آپ نے آنسرز دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ خود فل کرنا ہے ہینڈ رائٹنگ سے، تو وہ کون سی کویسچنز ہے اور اس کے آنسر کیا اور کیسے دینے ہیں، وہ میرا جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد، ترکی ویزا انٹرویو فارم، تو وہ آپ دیکھ لیجئے اس میں، اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو آپ کو دینے والا ہوں، وہ آپ لازمی جانے سے پہلے وہ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں، اس میں سارے کویسچن اور اس کے جوابات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ رٹا لگا کے لے جائیں، اور وہاں پہ فارم آپ کا فل ہو جائے گا انٹرویو کا، اور آپ کا یہ سبمٹ ہو جائے۔ اس کی جو فیس ہے ویزا کی، وہ آپ سے وہاں پہ تقریباً 17-18 ہزار روپے لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ ان کے سروس چارجز ہے، کچھ ایمبیسی کی فیس ہے، تو یہ وہ آپ کو 17-18 ہزار آپ ذہن میں لگے، اور ٹوٹل جو آپ کا ایکسپینس اس ویزا پہ آئے گا تقریباً آپ 25 ہزار ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ نے انشورنس بھی بنوانی ہے، چھوٹی موٹی ڈاکومنٹس ٹریول ایجنٹ سے یا ہم سے آپ بنوا دے، تو 25 ہزار تک آپ کا یہ پورا خرچہ ہو جاتا ہے تقریباً۔ تو آپ کا ویزا فائل جمع ہو جائے گی، آپ کو رسید مل جائے گی کہ آپ کو کال آ جائے گی بعد میں، ٹھیک ہے جی۔ تقریباً ہفتہ لگ جاتا ہے، ہفتہ 7-8 دن ورکنگ ڈیز میں آپ کا پروسیس ہو جاتا ہے۔ کچھ بندوں کو ایمبیسی سے بھی کال آ جاتی ہے، کچھ کویسچن پوچھ لیتے ہیں، پرسنل پوچھ لیتے ہیں یا ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ، تو کوشش کریں جو بھی ڈاکومنٹس آپ سبمٹ کرتے ہو آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ضروری ہو، کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیا سبمٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے ڈاکومنٹ دیے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہو، آپ نے ہوٹل بکنگ دی ہو یا آپ نے ٹکٹ بکنگ دی ہو ایئر لائن کی، آپ کو پتہ نہ ہو کس ڈیٹس کی میں نے دی ہے، اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کب جانا ہے، آپ کو پھر یاد نہ ہو، تو اس میں لازمی آپ ہر پوائنٹ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، یہ سمجھ کے
یہ سمجھ کے آپ سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لیں فوٹو کاپیز کی. کسی بھی وقت مجھے ایمبیسی سے کال بھی آ سکتی ہے. تو اگر نہیں آتی تو آپ کو اناتولیا سینٹر سے پھر کال آ جاتی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیجیے اور اسی وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ویزا لگا یا نہیں لگا. جی تو یہ سارا کچھ تھا ویزا کے بارے میں. مجھے امید ہے میں نے ڈیٹیل میں سارا کچھ بتایا. پھر بھی کوئی کویسچنز ہو, کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو جو ہمارے نمبر ہے ہم سے رابطہ کریں. ہم لائسنس ٹریول ایجنسی ہمارے سرٹیفائڈ ہے اور ہم ایکسپرٹ ہے ویزا سروس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی سمجھ نہ آئے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے لائک کا بٹن ہے, لائک کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس کے بعد بہت انفارمیٹیو ویڈیو اور میں اپلوڈ کرنے والا ہوں تو وہ بھی آپ کو آئے. پھر ٹرکی کا سارا ٹرپ پورا میں اس میں اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے جی, کہاں پہ میں گیا ہوں, کیا کچھ میں نے دیکھا ہے, وہ سارا کچھ آپ کو اسی چینل کے تھرو آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جی, تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اگلی ویڈیو کو پھر آپ لازمی دیکھ لیجیے گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.